वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुशावरत के बाद 2 मुतालबात जो हैं वो हुकूमत के सामने रखने का फैसला कर लिया है। इसमें जो है 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर पहला तो मुतालबा ये है कि 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं इनके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और दूसरा मुतालबा ये है कि बानी पीटीआई समेत जो कैदी हैं उनकी रिहाई जो है वो यकीनी बनाई जाए। इसके साथ साथ जो है तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी है उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो 2 जनवरी को होंगे, और पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हमारे मुतालबात बड़े वाज़े हैं और बानी पीटीआई की रिहाई समेत हम चाहते हैं कि वो कमीशन जो है वो बनाया जाए। दूसरी जानिब बात करें तो बानी पीटीआई की बहन जो है वो अलीमा खान साहिबा, उनकी जानिब से भी आज कहा गया कि बानी पीटीआई कहते हैं कि अदलिया का मजाक बनाया जा रहा है, मैं हर केस लड़ूंगा, जब केसेस लड़ा हूं तो फिर मुझे डील करने की क्या जरूरत है। एस्टेब्लिशमेंट या किसी भी जो मुल्क है उसके कहने पर डील नहीं करूंगा। 9 मई जो थी वो उन्होंने कहा पहले से की गई एक साजिश थी, जिन लोगों ने 9 मई के बाद पार्टी छोड़ी उनके केसेस जो थे वो मुआफ कर दिए गए। इसके साथ साथ बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो अवामी खिदमत के दावे तो किए जा रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में डिबेट होगी। साल नौ के आगाज में जो है वो ये तो खुशखबरी बताई जा रही है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं इसमें कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या जो है वो बिजली की कीमतों में भी आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे, और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले बात करेंगे कि जो मुतालबात हैं वो तो वाज़ी हो गए हैं, इससे पहले भी यही बात की जा रही थी कि ये 2 मुतालबात हैं जो सरे फहरिस्त हैं, आज वाज़े भी कर दिया गया कि यही मुतालबात हैं जो हुकूमत के सामने रखे जाएंगे। कितने % चांसेस हैं कि ये मान लिए जाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो मुतालबा जो मुझे मुश्किल नज़र आता है कि जिसके ऊपर वो मान लिया जाएगा, उसके अंदर जुडिशल कमीशन का क़याम, उसमें 9 मई के वाक़यात और जो बाद के जो वाक़यात है डी चौक वाले, उनके हवाले से शायद 9 मई के वाक़यात के अंदर जुडिशल कमीशन ना बन सके, लेकिन डी चौक वाला भी इसी तरह ही लगता है, लेकिन उसमें शायद थोड़ा सा चांस बन जाए। अब इसके अलावा जो बात की जा रही है वो है कैदियों की रहाई। तो कैदियों की रहाई तो देखें, आपको अदालती कार्रवाई है, उस कार्रवाई के नतीजे में कहीं ना कहीं पीटीआई को रिलीफ वैसे भी मिल सकता है, क्योंकि आम तौर पर इन मुकदमात के अंदर जो है जो केसेस हैं जो पीटीआई के कारकुनों के ऊपर बने हैं, तो उसमें एविडेंस सारी बात है कोर्ट्स में पेश करनी होगी, हुकूमत की तरफ से पेश भी की जाती है, इस्तग़ासा की तरफ से पेश भी की जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ लूप होल्स रह जाते हैं जिसका फ़ायदा जो है वो डेफिनेटली वो जो इस वक्त कैद हैं पीटीआई के वर्कर उनको मिल सकता है। तो असल मामला जो है वो जुडिशल कमीशन का क़याम है। हुकूमत इस मुतालबे को मान भी सकती है, लेकिन बहरहाल इसलिए मुश्किल नज़र आता है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से अगर मैं इस पर बात करूँ तो काफ़ी लंबे अरसे से ये डिमांड पीटीआई की शुरू से रही है, 9 मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद भी, कि जनाब इसमें जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो वैसे तो अगर आप देखें कि इंसाफ के तकाज़ों को अगर पूरा करना है तो फिर तो पीटीआई की आपको डिमांड दुरुस्त नज़र आती है कि जुडिशल कमीशन बन जाने में कोई ऐसी बात नहीं है, बन भी जाए तो कोई यानी ऐसा कोई मसला नहीं है। बहरहाल गवर्नमेंट इसको नहीं मान रही तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं आईएसपीआर की बात करूं तो उनकी तरफ से भी जो एक आया था उसके अंदर मौक़िफ़, उनका ये ख्याल था कि जनाब इसमें इतनी ठोस एविडेंसेस मौजूद है कि जिसकी वजह से साफ पता चलता है कि इसके अंदर पीटीआई जो है वो मुलव्विस है, इसलिए मज़ीद किसी जुडिशल कमीशन को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये मुतालबात जो हैं दोनों रखे गए हैं, कैदियों की रिहाई की बात की जा रही है, और इसके अंदर मिसबा जो आप बात कर रही हैं कि अलीमा खान साहब ने ये कहा कि जनाब कोई डील वाली बात नहीं है, ना ढील वाली बात है, तो शायद अब उनका मौक़िफ़ मुझे थोड़ा सा दुरुस्त नज़र आता है आज, इसलिए कि अब वो भी थोड़ा सा डील वाला तासुर जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अगर ये 2 पॉइंट पर अगर पीटीआई तहरीरी तौर पर दे देती है चीज़ें, तो जिसके अंदर जो है जुडिशल कमीशन का क़याम और कैदियों की रहाई, तो फिर इसमें सही ऐसा सब आप कह रहे हैं ना कि आईएसपीआर की जानिब से ये इस चीज की तस्दीक कर दी गई है, वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि इतने ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि मजीद जो है वो जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं है। जो आईएसपीआर का मौक़िफ़ है वही हुकूमत का मौक़िफ़ है, चूंकि ये मुतालबा किया जा रहा है इस वक्त की हुकूमत से कि हुकूमत को ये चाहिए, ये पीटीआई कह रही है कि वो फौरी जो है वो जुडिशल कमीशन बना दे, चाहे वो 9 मई के हवाले से हो या फिर जो डी चौक में सब कुछ हुआ उसका हो। जो उनका मौक़िफ़ है
वही हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं, है? मुझे ऐसा नहीं लगता। गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा मौक़िफ़ अपनाया नहीं है। सही। अगर मैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात करूं जो इस वक्त इन प्लेस है, उनका ये मौक़िफ़ नहीं है। ये ISPR की तरफ से कुछ अर्सा कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसके अंदर ये मौक़िफ़ सामने आया था, और मेरा ख्याल है वहाँ यही बिलीव किया जा रहा है। बहरहाल जो इस वक्त गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो ऐसा नहीं है। इसीलिए चूँकि इसको मानना तो गवर्नमेंट ने है, और गवर्नमेंट ने ही PTI के साथ मुज़ाकरात करने, और मुज़ाकरात के अंदर यही 2 पॉइंट्स हैं। तो अगर PTI को ये भी पॉइंट्स हासिल नहीं होते, यानी इन पॉइंट्स के ऊपर भी बात नहीं होती, या गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करती, तो फिर डेफिनेटली इन मुज़ाकरात का तो कोई फ़ायदा नहीं है, मुज़ाकरात आगे चल भी ना पाएंगे। तो अभी तो जो चल रहे हैं उसके अंदर यही 2 मुतालबात हैं। अब इसमें क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि कोई एक मुतालबे से जो है वो गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा पीछे हट सकती है उसे मानने से, लेकिन कम अज़ कम एक मुतालबा शायद जो है कि कारकुनों की रहाई, तो किसी एक स्टेज पर जाकर मुज़ाकरात चलते रहेंगे और कुछ कारकुनों की रहाई हो जाएगी, उसमें सैकड़ों कारकुनों की भी रहाई हो सकती है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में PTI के कारकुन जो है इस वक्त पाबंद सलासल है। तो उनमें से अगर कुछ भी हो जाए रिहा, तो फिर यानी ये है कि कुछ ना कुछ मुज़ाकरात चलते रहेंगे, बात आगे बढ़ती रहेगी, यानी गवर्नमेंट जो है ना ऑन बोर्ड लिए रखेगी इनको, और जब वो ऑन बोर्ड रहेंगे तो ये फिर ये है कि सिलसिला तातुल का शिकार नहीं होगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि क्या बानी PTI जो हैं, क्या उनकी कोई रहाई इसमें मुमकिन है? अगर मैं बात करूं कैदियों की रहाई, तो उसमें कैदी वो भी हैं, लेकिन वो उस तरह विजिबल तौर पर आपको नज़र नहीं आते, प्रायोरिटाइज उस लिस्ट में नज़र नहीं आते। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यानी मुज़ाकरात चलते रहेंगे, इंगेजमेंट रहेगी, लेकिन अगर आप कहें कि बानी PTI अभी बाहर आ जाएंगे तो वो मुझे मुश्किल नज़र आता है। थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो ये कहा जा रहा था PTI की जानिब से भी जो मुतालबात सामने रखे गए थे वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी था, और जो चोरीशुदा मैंडेट उनके मुताबिक जो था वो भी हमें जी। वापस किया जाए। अब वो बाकी जो मुतालबात थे उनसे पीछे हट के PTI सिर्फ 2 के ऊपर एक मौकफ है जिसके ऊपर वो अब खड़ी हुई है। PTI को समझ आ गई है कि उनकी तरफ तो हुकूमत माइल नहीं हो सकती, ये कायल नहीं हो सकती, ये वो है जिनमें से कोई एक भी अगर तस्लीम हो जाता है तो PTI को फेस सेविंग मिल जाएगी। इज इट राइट? फेस सेविंग तो खैर नहीं मिलेगी PTI को, क्योंकि PTI को तब तक फेस सेविंग नहीं मिल सकती जब तक कि खुद बानी PTI जो है उनकी जो रहाई का मुतालबा है जो PTI ने रखा था, जब तक वो पूरा नहीं होता। बहरहाल फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात भी चलते रहें, और कहीं ना कहीं जब मुज़ाकरात चलते हैं ना, तो आप ये देखें कि इसमें जो PTI है उसको एक फ़ायदा ये ज़रूर हो जाएगा कि बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ जो कि हुकूमत प्रेशराइज़ कर सकती है या हुकूमत अपना रोल प्ले कर सकती है बानी PTI के ख़िलाफ़, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तातुल का शिकार हो जाएंगी। थोड़ा सा इस इनडायरेक्ट रिलीफ भी मिल सकता है PTI को ना। ये कहना कि जनाब मुकम्मल रिलीफ मिल जाएगा, तो वो तो मुमकिन नहीं है, ना फेस सेविंग मिलेगी। ज़ाहिरी बात है कि जो बड़े मुतालबात थे वो PTI ने अपनी पोजीशन को चेक किया इस वक्त। आपने जब मुजाहरे किए, ज़ाहिरी बात है कोई पार्टी भी जब टेबल टॉक पर आती है तो पहले अपनी इन्फ्लुएंस जो पैदा करती है वो भी साथ साथ पैरेलल चल रहा था। जो इन्फ्लुएंस पैदा करने की कोशिश PTI की तरफ से की गई थी इन हालात के अंदर, चूँकि PTI उसके अंदर भी कामयाब नज़र नहीं आई इतनी ज़्यादा, तो फिर PTI ज़ाहिर बात है फिर आप जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं तो आपकी पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात भी और इनडायरेक्ट कुछ फ़ायदा भी हो, तो इंगेज भी आप गवर्नमेंट को करना चाहते हैं। बेसिकली PTI गवर्नमेंट को इंगेज कर रही है। गवर्नमेंट तो शायद पहले इंगेज करना चाह रही थी PTI को, डी चौक के ये जितने भी मुज़ाहरे इस्लामाबाद के अंदर हुए, उससे पहले तो गवर्नमेंट मुझे लगता है कि थोड़ी बैकवर्ड पोजीशन पे थी या बैक पोजीशन पे थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में आ गई है। तो अब थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। अब PTI मेरा ख्याल है कि उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो गवर्नमेंट को इंगेज करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत वाज़िया कर दिया है कि जनाब वो जो 26 मई वाली जो आप कहते हैं 26 में आईनी तरमीम वाली बात करते हैं वो तो कबूल नहीं हम करेंगे। तो फिर सारी बात है, फिर आप किस बात पर बात करेंगे? तो ये मुतालबात दो सामने आए हैं, तो देखते हैं इस पर क्या बनता है। ये मुतालबात या मुज़ाकरात किसी नतीजे पर भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, या वो कमेटी और मुज़ाकरात खेलने के बाद हुकूमत और PTI सिर्फ एक दूसरे को इस वक्त एंगेज कर रहे हैं? मेरा ख्याल है अभी सिर्फ एंगेज कर रहे हैं। सही हो गया। और जी एस्टेब्लिशमेंट या किसी भी मुल्क के कहने पे जो है वो डील नहीं करूंगा, आज अलीमा खान साहिबा ने जो है वो अपने भाई का पैगाम पहुंचाया है कि उनकी जानिब से ये सब कुछ कहा गया है। अब एस्टेब्लिशमेंट या किसी मुल्क के कहने पे डील नहीं करूंगा, किसी मुल्क की तरफ जो इशारा है वो किस मुल्क की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डील की जो बातें कर रहे हैं या ढील की जो बात कर रहे हैं, वो तो बेसिकली इनकार इन्होंने नहीं किया बानी PTI ने। ये बेसिकली जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है वो इस तरह की किसी डील के अंदर जाने को तैयार ही नहीं है।
جب وہ جانے کو تیار ہی نہیں تو ڈیل کیسے ہوگی؟ اب جو عمران خان صاحب ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ کوئی ڈیل ہو جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا جو مطالبہ تھا جو اس سے پہلے آپ کو پتہ بڑا اسٹرانگلی پی ٹی آئی کی طرف سے آیا، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ پی ٹی آئی کچھ ایسی ڈیل سٹرائک کرنا چاہتی ہے جو وہ یہ سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے، اسی لیے پہلا زور ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ جو تھی مسلسل اس بات سے انکاری تھی کہ ہم کوئی ڈیل جو ہے کریں، یا ایون بات چیت کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھے، اور اب بھی تیار نہیں ہے۔ تو چونکہ ادھر سے تو کوئی چیز ایسی ہوئی نہیں، تو اب وہ کہتے ہیں جی میں ڈیل یا ڈھیل کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی گورنمنٹ کہے یا مجھے اسٹیبلشمنٹ کہے یا کوئی اور انٹرنل ایکسٹرنل فورسز کہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہو آر ان پاور، وہ تو بالکل بھی نہیں چاہ رہے کہ کوئی ڈیل ہو جائے۔ تو ڈیل کا مطلب یہ ہے نا کہ خان صاحب جو ہے، کوئی ڈیل کیا ہوگی؟ ڈیل یہی ہے کہ خان صاحب کو رہائی مل جائے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ڈیل ہوگی، آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے دور کے اندر جب ڈیل ہوئی تھی تو وہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل ہوئی تھی۔ وہ جو ڈھیل انہیں ملی تھی جس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب جو اپنے اقتدار کے اندر جب سعودی عرب چلے گئے تھے تو وہ باقاعدہ ایک ڈیل کے تحت گئے تھے۔ ابھی بھی جب وہ گئے آپ کو پتہ ہے یا واپس آئے تو ایک ڈیل تھی، کہیں نہ کہیں ہوئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئی تو یہ سارا کچھ ہوا۔ تو ڈیل تو بہرحال اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہوگی۔ تو وہاں سے تو انکار ہو چکا ہے عمران خان صاحب کو، کیونکہ اس وقت میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیل جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی کرنا چاہتی ہے کہ جس کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ملک سے باہر آ جائیں، جیل سے باہر آ جائیں، اور دوسری بات ہے یا جو ہے کہ وہ پاکستان سے ان کو باہر جانے دیا جائے۔ تو یہ دو صورتیں جو ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت چاہتی ہے کہ ایسی کوئی صورتحال جو بنے۔ ابھی تو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ ابھی جیل میں ہی رہیں، اور شاید ادھر سے جو دباؤ بھی آ رہا ہے، جو بات بھی کی جا رہی وہ یہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سزائیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں، کورٹ مارشلز بھی ہوئے ہیں، تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ سزا کا جو عمل ہے وہ آگے بڑھے۔ اگر معاملات عدالتی ہوں تو پھر بھی وہ ڈیل کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں، پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، رہائی ہونا، مطلب عدالتوں کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے وہ ہو جاتا ہے، آپ پاکستان کے اندر تو اس طرح ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے تو بات ہے صدر پاکستان کے پاس بھی کچھ پاورز ہوتی ہیں، عدالتوں سے سزائیں بھی ہو جائیں، ایون موت کی سزا بھی ہو جائے تو عدالتوں اگر صدر پاکستان یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، رہائی دینا چاہتے ہیں تو وہ رہائی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو پاورفل کوارٹرز ہیں وہ عدالتوں کی طرف سے ایون سزائیں بھی ہو چکی ہوں تو ان کے پاس یہ اختیار تو موجود ہے نا کہ ان سزاؤں کو ختم کر کے یا معطل کر کے وہ کوئی ڈیل کر لیتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی اس کے اندر ہمارے پاس ایک بڑی مثال موجود ہے جو اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ بہرحال اس وقت اس طرح کی کوئی سچویشن یا اس طرح کی کوئی ڈیل عمران خان صاحب کے لیے ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ جو آپ بات کر رہے ہیں ایکسٹرنل پریشر کا، تو ظاہری بات ہے پریشر تو ہیں، وہ آپ کے مغربی ممالک کی طرف سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر گاہے بگاہے اس طرح کا دباؤ پڑتا رہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کی جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی وجہ بنے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اگر 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے تو شاید کہیں نہ کہیں ایک لوپ ہول رہتا، شاید کہیں نہ کوئی گنجائش رہتی۔ میرا خیال ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد اب اس طرف یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس طرح کر دیں گے تو پھر تو کل کو کوئی بھی اٹھ کے آ جائے گا اور یہ سب کچھ کرے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا تاثر وہ دینا بھی نہیں چاہتے، اور اس طرح کا مائنڈ سیٹ ان بیک آف دا مائنڈ ایسے کہیں بھی کسی جگہ پر بھی کوئی ریلیکسیشن نظر نہیں آ رہی کہ وہ پی ٹی آئی کو وہ دینا چاہتے ہیں کہ جناب وہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آزاد ہو جائیں۔ بہت سٹرانگ اور بہت ایک کنوکشن ہے، آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں نظر آ رہی ہے، یا جو پاورفل حلقے جن کو ہم کہتے ہیں ان کی طرف سے کہ جناب 9 مئی کے واقعات کے اندر جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کو بھی سزا دی جائے گی۔ تو اگر میں عمران خان صاحب کی بات کروں تو ماسٹر مائنڈ بھی وہ سمجھے جاتے ہیں اور ان کے احکامات بھی اس میں نظر آتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں میرا خیال ہے ویزیبل ہیں، واضح ہیں، اور ان کے اوپر چیزیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہیں۔ ایسا صاحب جو حکومتی عہدیداران ہیں ان کی جانب سے بھی اس وقت ایک موقف یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت ہم سے این آر او چاہ رہی ہے۔ ابھی جو مذاکرات ہوں گے یہ کسی ڈیل کا نتیجہ انہیں کہا جائے گا یا وہ این آر او کی صورت ہی اختیار کریں گے؟ نہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی این آر او ہوگا یا کوئی ڈیل ہوگی۔ ہاں پی ٹی آئی جو بار بار جو یہ مذاکرات ہوں گے انہیں کیا نام دیا میرا جائے گا؟ خیال ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار دھمکی آتی ہے نا کہ ہم سڑکوں پر آ جائیں گے، اگرچہ کہ انہوں نے آ کے دیکھ بھی لیا، لیکن ظاہری بات ہے ایک پولیٹیکل جماعت ہے، آج نہیں تو کل حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ دے کین ٹیک ٹو اسٹریٹس، اور وہ جب سڑکوں پر آ جائیں گے، گلیوں میں آ جائیں گے
تو پھر ایک ماحول بھی بن سکتا ہے. بظاہر تو ابھی اس طرح کی عوامی رد عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا, پی ٹی آئی کے لوگ بھی اتنے کامیاب نہیں ہو سکے اس کو کرنے میں, لیکن بہرحال ایک پولیٹیکل جماعت ہے جس کو انگیج کیا جاتا ہے. پولیٹیکل جماعتیں کیسے انگیج کرتی ہیں اپوزیشن کو؟ اسی طرح انگیج کرتی ہیں کہ دھرنے کی جو سیاست ہے, مظاہروں کی جو سیاست ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس میں ٹائم گین کرنے کے لیے پھر آپ ان کو ٹیبل پہ لے آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جی آپ کے مذاکر آپ کے کون سے کوئی ڈیمانڈز ہیں تاکہ آگے ہم اسمبلیوں کو چلا سکیں. تو اس میں جو پی ٹی آئی نے بھی اب دیکھ لیا سب کچھ کر کے, اب تقریباً 10 ماہ تو ان کو بھی گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں, سال تقریباً ہونے والا ہے, تو 1 سال تو گزر چکا ہے تقریباً ہونے والا ہے اس گورنمنٹ کا, اب رہ گئے ہیں باقی 4 سال. 4 سالوں کے اندر گورنمنٹ تو یہ چاہے گی نا کہ وہ جو بھی اس کا ایجنڈا ہے, جو بھی اس کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھے, وہ اس کو چلائیں اور ایک ملک میں ایک امن کی صورتحال پیدا ہو. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے چونکہ مسلسل مظاہرے احتجاج ایک پالیسی اپنائی گئی ہے, تو اس کو کیسے ختم کیا جائے یا اس کو کیسے لنگر آن کیا جائے, کیسے اس کو ڈیلے کیا جائے, پٹ آف کیا جائے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انگیجمنٹ میں آ جاتے ہیں آپ مذاکرات کی. تو جب آپ مذاکرات کی انگیجمنٹ میں آتے ہیں تو کوئی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, آپ پوچھتے ہیں جی کون سی ڈیمانڈز ہیں. تو پہلی تو مذاکرات کرنے کے لیے وہ گورنمنٹ کے ساتھ تیار ہی نہیں تھے, اور اس کے اندر جو ان کے مذاکرات تھے وہ تھے آئینی ترمیم, 26ویں آئینی ترمیم, 47 45 والی باتیں. اچھا وہ تو اب ختم ہو چکی ہیں, اب تو ٹوٹلی بالکل ڈفرینٹ ڈیمانڈز آ گئی ہیں. بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ڈیمانڈز سب سے اینڈ والی کوئی ڈیمانڈ تھی, یہ جو اب فرنٹ پہ آ گئی ہے. اور عام طور پر تو ہوتا ہی ہے کہ مذاکرات کے دوران آپ اپنے 4 پوائنٹس پیش کرتے ہیں اگر پی ٹی آئی, تو 2 چلیں گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت چلتی رہتی, 2 آپ پیچھے ہٹ جاتے اور پھر نئے 2 مذاکرات جو پوائنٹس اس پر بات کرتے. یہاں تو ہوا ہے کہ آپ نے جو 2 مین پوائنٹس ہیں وہی آپ نے وڈرا کر لیے ہیں. تو اب تو آپ کے جو 2 ہیں اس کے اندر کہیں سے جس میں ہے کہ جو رہائی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی, ہاں اس میں اگر آپ دیکھ لو تو ایک پوائنٹ یہ بن جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے بانی پی ٹی آئی بھی اندر ہے, تو وہ بھی پی ٹی آئی کے ایک مین شخصیت ہے, تو شاید وہ کہیں نہ کہیں وہ انسرکل ہو جائے بات اور وہ اس کو لے کے بھی آگے بڑھ چکے اگر مذاکرات آگے بڑھتے ہیں. لیکن فی الحال تو ایسی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی, تو دیکھیں آگے. 9 مئی کے جو مجرمان ہیں 10 سال کی جو قید و مشقت کی سزا انہیں سنائی گئی, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ مزید تیز ہو گیا, ایک پریشر بلڈ اپ ہوا اس وقت جو اپوزیشن ہے یا پی ٹی آئی ہے ان کے اوپر سزائیں ہونے کے بعد. ایک تو یہ بات تو ضرور ہے نا کہ اگر پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی کا کیس اگر فوجی عدالتوں میں چلا جاتا ہے یا وہاں سے ان کو کچھ سزا ہو جاتی ہے یا کسی سٹیج پہ بھی اور مزید سزا ہو جاتی ہے, میرا خیال ہے زیادہ اس وقت پی ٹی آئی کوشش یہی کر رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا کیس جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہ جائے. لیکن بہرحال چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جن کو پہلے سزائیں ہوئی ہیں یہ کیس تو سیم ہے نا, کوئی علیحدہ سے تو کیس نہیں ہے, تو اس لیے اس کے جو ممکنہ چانسز ہیں وہ یہی ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر یہ کیس فوجی عدالتوں میں جا سکتا ہے. اور اگر فوجی عدالتوں میں جاتا ہے تو جیسے پہلوں کو سزائیں ہوئی ہیں تو پھر اس کے اندر اگر ایویڈنس پروو ہوتی ہے تو پھر وہ سزا ان کو بھی ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت مذاکرات کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے نا ان کا ایک تو فوجی عدالتوں میں نہ جائے, انڈائریکٹلی کوئی ریلیف جو ہے بانی پی ٹی آئی کو مل جائے, تاکہ اگر پی ٹی آئی اس بات پر گورنمنٹ کے ساتھ طے بھی کر لیں گے چلے ہم احتجاجی سیاست نہیں کرتے, تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہ ایک یقین دہانی ضرور چاہتے ہوں گے کہ ایک تو بانی پی ٹی آئی کا کیس جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں جائے گا, دوسرا ان کے خلاف مزید کوئی انتقامی کارروائیاں نہیں کی جائیں گی. سے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آج بھی جو موقف اختیار کیا گیا ہے, جو ان کی بہن نے میسج ڈیلیور کیا ہے, وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کی سازش ہے وہ پہلے سے کی گئی تھی, اور 9 مئی کے واقعے کے اوپر جن لوگوں نے جو ہے وہ معافی کی اور اس کے بعد ان کے کیسز جو تھے وہ ختم ہو گئے, وہ آج بھی اسی موقف کے اوپر اگر قائم ہے تو پھر مذاکرات کا عمل کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیے میرا خیال انہوں نے واضح کر دیا نا, اسی لیے تو واضح کیا ہے کہ جناب 9 مئی کے حوالے سے جن لوگوں کی باتیں انہوں نے کی ہیں اور پھر ڈیل اور ڈھیل والی جو باتیں ہیں, تو میرا خیال ہے وہ بات بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے وہ جو بات کر رہی ہیں کہ جی وہ کوئی مذاکرات نہیں کریں یعنی کوئی ڈیل نہیں چاہتے, تو میرا خیال ہے وہ نہیں چاہتے. مجھے اس میں زیادہ وزن نہیں نظر آتا کیونکہ بانی پی ٹی آئی ہی چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیل ان کو ملے. ظاہری بات ہے پارٹی کا قد ایک آپ نے رکھنا ہوتا ہے اوپر, اور اپنا موقف ذرا بڑھا کر اپنے کارکنوں کو پرجوش رکھنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی بڑے اصولی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت کسی اصولی بات پر اڑے ہوئے ہیں اپنی رہائی کے حوالے سے. وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ رہائی ختم ہو, اور ان کو بھی شاید پتہ ہے, اور بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ اگر کبھی ہوگا کوئی ڈیل ایسی ہوگی تو وہ تو ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی.
اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ اس سے انکاری ہے اور گورنمنٹ تو مذاکرات کر رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو اسٹیبلشمنٹ تو کہیں بھی موجود نہیں ہے. اس لیے میرا خیال بیک آف دا مائنڈ ان کو بھی پتا ہے کہ ابھی کوئی ڈیل ہو بھی نہیں سکتی، تو چونکہ اب ڈیل نہیں ہو سکتی تو انہوں نے یہ موقف دوبارہ سے کہ اپنا یہ لیا. اس سے پہلے بھی یہی مطلب نہ صرف بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، ان کی تو پوری جماعت کی جانب سے یہی موقف اختیار کیا جاتا رہا کہ یہ پری پلانڈ تھا. اگر ابھی بھی یہ پری پلانڈ ہی تھا تو جن کو سزائیں دی گئی ہیں 10-10 سال قید کی ان کو سزا ہوئی ہے، تو پھر پری پلانڈ چیزوں کے اوپر سزاؤں کا تعین تو ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں یہ تو ان کا موقف ہے نا، اب سزائیں ہوگی، عدالتوں نے سنا، اب آپ کورٹوں میں جائیں گے نا، آگے مزید آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے ان کیسز کے خلاف. اب یہ تو موقف ان کا ہے نا پی ٹی آئی والوں کا کہ جی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ اور یہ سب کچھ غلط ہوا، اسی لیے وہ میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن کی بھی بات کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے. آپ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو فارم کر دینا چاہیے گورنمنٹ کو، اور تاکہ میرا خیال ہے انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو جائیں. جوڈیشل کمیشن آ جائے، اگرچہ کہ ماضی میں ہم نے بہت سارے ایسے واقعات میں جوڈیشل کمیشن کو بنے ہوئے دیکھا بھی ہے، لیکن جو رپورٹس آتی ہیں وہ بڑی مبہم رپورٹس آتی ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات حقائق بھی ان میں تروڑ مروڑ دیے جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اگر جوڈیشل کمیشن بن بھی جائے گا تو کوئی بہت زیادہ پی ٹی آئی کو ایسے ریلیف سب ملے گا. حکومت اس طرف کیوں نہیں آتی؟ جب بھی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ تو راضی نہیں ہوتی، وہ رضامندی کا اظہار ہی نہیں کرتی. حکومت کو کیوں اس چیز کا خوف ہے کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا میرا تو نہیں کیا؟ خیال کہ ان کو کرنا، یعنی اب دیکھیں نا وہ مطالبات تو اب انہوں نے رکھ دی ہیں اور اسی پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. حکومت کو مان لینا چاہیے. میرا خیال ان کا یہ جوڈیشل کمیشن والا جو ان کا مطالبہ ہے، مجھے تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے. اگر واقعی پی ٹی آئی جو ہے 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہے، اس کے کارکنوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کے لیڈرشپ جو ہے، جیسے گورنمنٹ کا موقف ہے، جیسے آئی ایس پی آر کا موقف ہے کہ وہ بیرونی ہاتھوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، تو اگر وہ بیرونی ہاتھوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے جس میں انڈیا کا ذکر کیا گیا یا اسرائیل ہے یا باقی سارے ممالک ہیں جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں، تو پھر میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر بہت ساری چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں آ جائیں گی. اس کا فائدہ تو گورنمنٹ کو ہی ہوگا نا، اس کا فائدہ تو آئی ایس پی آر کے موقف کو ہی ہوگا. تو اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو چیزیں میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اگر چلیں گی تو زیادہ بہتر رہیں گی. ایسے سب بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی بھی اطلاعات تھی، کچھ خبریں ایسی بھی تھیں. ان میں کتنی صداقت تھی؟ چونکہ آج ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ بھی اس چیز کا ذکر کر رہی تھی. دیکھیں یہ ان کے دعوے ہیں نا، ایک پارٹی کے دعوے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی سٹیج تھی یا ایسا کوئی بیچ میں کوئی ریلیکسیشن آپ دیا جا سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو آپ وہاں ٹرانسفر کر دیں. اگر بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نکال کر آپ ٹرانسفر وہاں پہ کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی جو ڈیل اور ڈھیل والی بات ہے وہ پروو ہو جاتی ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خود اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی. وہ بالکل نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی کو کسی قسم کی کے ساتھ کوئی ڈیل کی جائے، کوئی ڈیل دی جائے. ان کا موقف بہت واضح ہے، وہ آج کی ڈیٹ تک جو ان کا موقف پہلے دن تھا آج بھی ویسا ہی ہے، بالکل نہیں بدلا. وہ بالکل مذاکرات کی طرف نہیں آ رہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، اور وہ بالکل اس بات پر تیار نہیں ہے کہ ان کو کوئی ڈیل دی جائے یا ڈھیل دی جائے. بلکہ ان کا موقف آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سزائیں ہوئی ہیں، جو کارکنوں کو سزائیں ہوئی ہیں، اس کے بعد جو بیان آیا پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا آئی ایس پی آر کی طرف سے، تو اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو باقی لوگ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے اس کے اندر کوئی پلاننگ کی ہے یا اس کے کوئی ماسٹر مائنڈ ہے، تو ان کو بھی منطقی سزا تک پہنچایا جانا چاہیے. تو انہوں نے تو اپنا جو مطالبہ دوبارہ سے اس کو دہرایا ہے. تو وہاں سے موقف جو ہے وہ بڑا سخت ہے. اور بیچ میں اگر کوئی ریلیف پی ٹی آئی کو اس وقت مل سکتا ہے یا تھوڑا کوشن ہے تو وہ گورنمنٹ ہے. بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ رول پلے کر سکتی ہے دونوں کے درمیان میں. ٹھیک ہے، اچھا ایسے صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کا رویہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یا بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے تبدیل نہیں ہوا اور ان کا موقع بڑا سخت ہے، جو ابھی مطالبات مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ جو ہے وہ رویہ تبدیل ہوئے بغیر مذاکرات کیے جا رہے ہیں، جی بالکل. حکومت اپنے تائیں کر رہی ہے یہ نہیں سارا دیکھیں ان کچھ؟ کا تو ویسے ہی ہے نا، گورنمنٹ کے پاس اختیار تو گورنمنٹ کے پاس ہے نا. ایک پریشرز تو ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ان کے اوپر ہوتے ہیں اور پھر ادھر سے بھی پریشرز ہیں. درمیان میں اگر آپ سمجھیں نا شارک ابزاربر، تو گورنمنٹ اس وقت جو میاں شہباز شریف صاحب کی ہے وہ شارک ابزاربر کی طرف کام کر رہی ہے. ایک طرف وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سخت ترین مطالبے ہیں وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہیں کہ ایسے کر دیا جائے، ایک تو ان کے مد نظر وہ بھی ہیں، دوسری مد نظر صورتحال ہے پی ٹی آئی، ظاہری بات ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ لوگ سڑکوں پر آئیں اور اس کی گورنمنٹ کو ڈسٹرب کیا جائے. جو آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ
ایس سی او کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد جو لوگ جب ڈگنیٹریز باہر سے آ رہے تھے جو کچھ ڈی چوک میں ہوا، گورنمنٹ کے لیے تو ظاہری بات ہے پریشانی کی باعث ہے نا چیزیں. گورنمنٹ نے اس کو ٹیکل تو کر لیا لیکن گورنمنٹ آئندہ سے نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہو. گورنمنٹ تو انہوں نے چاہنا ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کا مطالبہ ہے لیکن گورنمنٹ بھی چلانی ہے، اس کی کچھ سیاسی مجبوریاں بھی ہیں. تو ان سیاسی مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے. ایک کوشچن تھوڑا سا وہ ضرور بننا چاہتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ احتجاجی سیاست چھوڑیں، اسمبلیوں کے اندر آئیں، وہاں چل کر ہم بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو سچویشن ہے یہ امپورٹنٹ ہے. صحیح. اس وقت جو بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ کسی ملک کے کہنے پہ میں ڈیل نہیں کروں گا. امریکہ ہی ہے جس کی جانب سے جو ہے وہ 2-4 دفعہ اس چیز کو دہرایا گیا ہے. ان کا اشارہ امریکہ کی طرف ہے کہ اگر وہ بھی کہہ دے تو میں پھر بھی ڈیل نہیں کروں گا. دیکھیے پاکستان کے اندر جو ڈیلز ہوتی ہیں خاص طور پر اس طرح کی سیاسی ڈیلز، تو اس کے اندر امریکن سے کہیں زیادہ آپ کو پچھلے کچھ سالوں میں کچھ دہائیوں میں سعودی عرب بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے، آپ کو یو اے ای بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے. تو سمپلی امریکہ نہیں ہے، یورپین ممالک بھی اس میں رول پلے کرتے ہیں. اس کے علاوہ سعودی عرب کا ایک اپنا رول ہے، یو اے ای کا ایک رول ہے. تو میرا خیال ہے ان کا اشارہ سب کی طرف ہی ہے. اور یہ کہنا کہ جناب ان کا اشارہ محض امریکہ کی طرف ہے، تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ سے زیادہ مجھے ان کا اشارہ سعودی عرب اور اس طرح کے ممالک لگتے ہیں. رچرڈ گرنل ابھی تک باز نہیں آ رہے. حکومت رسپونڈ کیوں نہیں اس طرح کرتی؟ دیکھیے گورنمنٹ کا ایک تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اس وقت امریکن پریشر شاید ہو بھی، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ جس طرح کا پوسچر لے چکی ہے، جس طرح کا اسٹیچر لے چکی ہے، اس کے اندر امریکن پریشر کو درخور اتنا نہ بھی سمجھایا جائے تو لیکن اتنا بھی ان کو اپنے اوپر نہیں وہ چڑھا رہے کہ جناب جس سے لگے کہ بس جو حکم آیا تو وہ قبول کر لیں گے. جو یہاں پر ایک قسم کی پاور پالیٹکس کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں، اس کے اندر ریجن کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان جو پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ کی طرف دیکھتا تھا یا امریکہ کے احکامات مانتا تھا، اب بہت کلوز ہو چکا ہے چائنا اور رشیا کے ساتھ، یا رشیا چائنا پاکستان کے ساتھ اس وقت کلوز ہیں. تو یہ ریجنل پاورز کے ساتھ پاکستان جو ہے اگلی جو ایک آپ سمجھتے ہیں نا کہ پاور شیئرنگ جو ہوتی ہے یا پاور میکنگ کی جاتی ہے وہ ان کے ساتھ مل کے ریجن کے اندر کرنا چاہ رہا ہے. تو وہ دو سپر پاور ہیں ایک قسم کی، اور ایک پاکستان آپ کو اٹامک پاور ہے. تو اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر امریکن پریشر چاہے جتنا مرضی ڈالا جائے پاکستان پر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دیکھیں یہ بڑی اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ امریکہ کا پریشر بھی تب لیتے ہیں جب یہ چاہتے ہیں کہ وہ پریشر آ جائے یا وہ ان کی مرضی کے مطابق کوئی چیز ہو. جہاں ان کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر اتنی اسٹرینتھ ضرور ہے کہ یہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی اور اگر پی ایم ایل این کا کمپیئر کیا جائے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ زیادہ آؤٹ ریچ رکھتی ہے پی ایم ایل این کی نسبت. دیکھیں اس حوالے سے اگر بات کریں تو اپنے اپنے آپ سمجھیں کہ محور ہیں طاقت کے، جن کے ارد گرد پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں زیادہ دیکھتی ہیں. ماضی کے اندر سعودی عرب کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے بہت گہرے تعلقات تھے. ان کی رہائی کے اندر مشرف دور کے اندر ان کا ایک رول بھی تھا. لیکن بعد میں جب یمن کا ایشو بنا تو اس کے اندر سعودی عرب کی اس وقت کی ضرورت تھی میاں نواز شریف صاحب کی جو سابقہ گورنمنٹ میں کے اندر، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی فورسز جو ہیں سعودی جو بھی فوجی اتحاد ہے اس میں ایک رول پلے کرتے ہوئے یمن کے خلاف لڑیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ انکار کیا گیا کہ اس حد تک تو ہم ٹھیک ہیں کہ جناب ہم جو مقدس مقامات ہے جس میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہے ان کی حفاظت کے لیے تو پاکستان کی فوج وہاں تعینات رہے گی. لیکن پاکستان کی فوج نے اس وقت یا پاکستان کے جو یہاں سے ٹرپس جانے تھے، میاں نواز شریف نے اس بات سے انکار کر دیا کہ جناب وہ جا کے یمن کی جو جنگ ہے اس میں کوئی حصہ لیں گے. تو اس سے تھوڑا سعودی عرب نالاں بھی ہوا اور پھر جو مسلم نواز ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات اس طرح کے نہیں رہے جیسے ماضی میں نظر آتے ہیں. اسی طرح پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے آپ کو پتہ ہے کہ پھر برٹن گورنمنٹ کے وہاں چونکہ ان کا زیادہ قیام وہیں پہ رہا، تو جو انفلوئنس کرنے والے پاکستان کے اندر جو فیکٹرز تھے وہ بدل گئے ساتھ تھوڑے سے. اسی طرح پی ٹی آئی کی اگر میں بات کروں تو ایک دور میں عمران خان صاحب وہاں پر گئے بھی، آپ کو پتہ ہے وہ جوتی اتار کے جب وہاں پہ گئے تو وہ سارے واقعات بھی ہیں. لیکن پھر یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ عمران خان صاحب کے ٹرمز اس طرح کے بن نہیں سکے، اور زیادہ جو اس وقت فوکس ہے ان کا، اور میرا خیال ہے تعلقات کی نوعیت جو ہے پی ٹی آئی کی یا جو ان کی لابی نے کام کیا وہ امریکہ کے اندر زیادہ کام کیا اور یورپین ممالک میں زیادہ کام کیا، اس لیے زیادہ سپورٹ ان کو امریکہ سے مل رہی ہے. صحیح. ایسے سب جو بانی پی ٹی آئی کے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ مؤخر ہوا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مذاکرات کی ہی کوئی کڑی ہے یا پھر پیور جوڈیشل معاملہ ہے؟ میرا خیال ہے یہ دونوں ہی چیزیں ہیں. جوڈیشل معاملہ بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے لیکن ظاہری بات ہے گورنمنٹ کا ایک انفلوئنس بھی ہوتا ہے کہ مذاکرات چلتے رہیں، کیونکہ اگر وہاں سے سزا ہو جاتی ہے
تو پھر شاید مذاکرات ہی نہ ہوں اور وہ احتجاجی سیاست چلتی رہے گی. لیکن اب یہ بھی ممکن ہے کہ ادھر سے کوئی سزا سنا بھی دی جائے کچھ جب مذاکرات چل رہے ہوں یا ان کے اختتام کے اوپر, یا ایک پریشر دیکھیں اس میں آپ سمجھے پی ٹی آئی کے اوپر بھی آ گیا اچھا. کہ مذاکرات میں وہ انگیج ان کو ہونا پڑ رہا ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ جناب اس دوران میاں جو عمران خان صاحب ہیں ان کو کوئی سزا ہو جائے. تو ایک گورنمنٹ سے وہ جو کوشن لینا چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کوشن ملے. لیکن بہرحال یہ بھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہیں کوئی تھوڑا سا تھوڑا یعنی ریلیکسیشن دے رہی ہے. ریلیف دینا چاہتی ہے کہ نہیں دینا چاہتی ہے عمران خان صاحب کو, جو کہ نظر تو نہیں آ رہا. لیکن بہرحال پاکستان ہے, کسی سٹیج کے اوپر ایسا ہو بھی سکتا ہے. صحیح ہو گیا. آگے بڑھیں گے. پنجاب حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عوامی خدمت کے دعوے تو کر رہی ہے, ذرا نظر ڈالیے گا کہ اس میں صداقت کتنی ہے. دیکھیں عظمہ بخاری نے اس حوالے سے جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے 10 ڈیز کا انہوں نے کہا جی رپورٹ چارٹ ان کے پاس بھی ہے, رپورٹ کارڈ بھی ان کے پاس ہے, چارٹ ہے یا ریکارڈ ہے بہرحال اور کارڈ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے بتائی ہیں وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی طرف سے شروع بھی کی گئی, ان کے اعلانات بھی کیے, لیکن بہت ساری ایک تو چیزیں جو ہیں ان کو شروع نہیں کیا گیا عملاً, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ریلیف ملا تو بہت تھوڑی سطح کا ریلیف ہے. ایک بہت بڑے لیول کا جو ریلیف کہتے ہیں نا پنجاب کی عوام کو ملنا, وہ ویسا بھی نہیں ہے. اور ایک اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اقدامات ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کیے گئے ہیں وہ ایک دیکھیں نا سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہوتے ہیں, جیسے اسپیشل جو ہیں پرسنس ان کو کچھ قرضے دیے گئے ہیں, کچھ ان کی مالی معاونت کی گئی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری صوبہ کی 11 کروڑ عوام کو مل گیا. اچھا بچوں کی ہارٹ سرجری کی ہے, اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے. پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کلیمز آتے ہیں وہ کلیمز کس حد تک درست ہیں, کیا واقعی اتنا سب کچھ ہوا ہے جتنا آپ کاغذوں میں کلیم کرتے ہیں, کیونکہ کلیم ہے نا آپ نے کر دیا. اچھا ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں اسے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ابھی آپ نے ٹریکٹرز کی بات کی, کیا وہ ٹریکٹرز پہنچ چکے ہیں لوگوں کے پاس؟ پھر اگر آپ نے 27-28 ہزار بائکس دے بھی دی الیکٹرک بائکس, اور پھر آپ نے کہا 1 لاکھ تک لے کے جائیں گے, تو کیا وہ 1 لاکھ تک چلی گئیں؟ نہیں, ابھی تک نہیں جا سکی. اچھا پھر یہ کیا پورے صوبے کے جو لوگ ہیں ان کو یہ ریلیف ملا ہے؟ اچھا سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو تو مل رہا ہے, کچھ سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو ملا ہے, لیکن اگر میں بات کروں کہ 10 ماہ کے اندر کوئی بہت بڑا ریلیف صوبے کی عوام کو, جو کہ بجلی میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیا ہے, لیکن اس کے بعد جو بلوں کی میں جو خوشربا بل ہیں وہ کھال تو اگلے مہینے بھی نکال لی گئی نا. اب مزید بجلی مہنگی ہی ہو رہی ہے, کم تو نہیں ہوئی. تو وہ جو مہنگی ہو رہی ہے اس سے عوام کی جیبیں تو خالی کی جا چکی ہیں, مسلسل خالی کی جا رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ جی 2 ماہ ہم نے کوئی ریلیف دے دیا تو کوئی ہم نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی بڑا ریلیف جو ہے اس وقت نواز لیگ گورنمنٹ جو ہے دینے میں کامیاب ہو چکی ہے. اب عظمہ بخاری صاحبہ کی جو ہیں پریس کانفرنس اپنی جگہ پر, لیکن حقائق تو یہ ہیں کہ صوبے کی عوام جو ہے وہ آج بھی مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے. ایون آپ دیکھیں جو اسموگ جیسا جو ایک ایشو ہے وہ نہیں حل کر سکی ابھی تک نا, کوئی جامعہ پالیسی آپ کو نظر نہیں آتی, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی کئی سال لگیں گے. اسی طرح ہیلتھ میں صوبے کی عوام کو کیا کچھ ملا نہیں ملا. تو ہاسپٹلس کی صورتحال آج بھی دیکھ لیں آپ جو ہیں. ایون میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے دور میں جو ہیلتھ کارڈ شروع ہوا تھا وہ ایک اچھی ایکٹیویٹی تھی, لیکن اس کو بھی تقریباً پارشلی وہ کہیں نہ کہیں چل رہا ہے. لیکن اول تو اس کو اگر میں بات کروں میجورٹی کے حوالے سے, صحت ہو یا پھر تعلیم ہو, اس حوالے سے جو یا پھر عوام کو ریلیف دینے کے معاملات ہو, حکومت ابتدائی جو ریلیف تھا وہ دیا حکومت نے اب تک, چونکہ اب تو کافی دیر ہو گئی. دیکھیے ابھی تک دعوے اور وعدے ہی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. 10 ماہ کے اندر کچھ چیزوں پہ پارشل ہمیں دیکھتے ہیں کہ کچھ انیشل کام تو ضرور ہوا ہے, لیکن اگر میں کہوں کہ اوور آل کام ہوا ہے جس میں واقعی بہت بڑا ریلیف دے دیا گیا ہے اور گورنمنٹ آ گئی ہے اور لوگ اس کو مسیحا سمجھ رہے ہیں, دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وعدے ہیں, دعوے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ کی تو نوکری لگی ہوئی ہے, وہ تو اس نوکری کو بچانے کے لیے کوئی بھی دعویٰ کر سکتی ہیں. لیکن اگر پاکستان کی اور خاص طور پر پنجاب کی عوام کی بات کریں تو آج بھی خط غربت سے جو زندگی نیچے گزار رہے ہیں پنجاب کی عوام کے 70 سے 80% خاندان ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے 90% جو پنجاب, بلکہ میں کہتا ہوں 95% لوگ جو ہیں ملک کے اس وقت اور خاص طور پر پنجاب کی عوام کے, وہ اپنا ماہانہ خرچہ نہیں پورا کر پا رہے. بالکل, کیونکہ جو کچھ وہ کماتے ہیں اس کا میجر شیئر گورنمنٹ, یہ جو بجلی یوٹیلٹی جن کو کہتے ہیں, گیس اور اس طرح کی چیزیں, اور پھر ٹیکسز جو ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں شیخ اردنوش اور باقی سب چیزوں پر, وہ ان کی جیبوں سے نکال کے لے جاتے ہیں. اور جو عوام ہے وہ باقی ان کا جو مہینہ آدھا مہینہ تو شاید وہ اسی طرح کرتے ہیں, خاص طور پر سیلریڈ پرسن کی میں بات کر رہا ہوں.
باقی وہ ادھار مانگ مانگ کے وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں. تو صورتحال تو اس وقت یہ ہے. یہ کہنا کہ عوام کو کوئی ریلیف مل گیا، بجلی کے بلوں میں ریلیف کی بات تو کر رہے ہیں بجلی کے ریٹس کے اندر. ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے ایسے نصب کے سال نو کے آغاز میں جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں بڑی معمولی سی جو ہے وہ کمی کا امکان ہے. ابھی تو صرف امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت جو بل ہیں وہ بڑا پریشان کر رہے ہیں عوام کو. لیکن اس میں کوئی ریلیف کی انہوں نے بات کہا نہیں جی ہو کہ پیٹرول کو تھوڑا سا کو کم کریں گے. آپ بات کریں بجلی کی بھی کر رہے ہیں کہ وہ 63 پیسے جو ہیں، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ 1 روپے سے زیادہ ریلیف پہلے دے دیا گیا، تو یہ کوئی ریلیف بن جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا بڑا ریلیف ہے. کچھ ارب روپے کا ریلیف تو ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل بل جو کم ہونے ہیں جس کا دعویٰ فیڈرل منسٹر بھی کر رہے تھے، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی یہ کر پائیں گے. اس میں ان کا کلیم یہ ہے کہ جناب جو آئی پی پیز ہیں جو بوجھ بنے ہوئے تھے، کوئی تقریباً کوئی 350 ارب روپے سے زائد کی کوئی رقم بتا رہے تھے غالباً، اگر میں بھول نہیں رہا تھا، کہ جناب اس کا ہم نے بچا لیا ہے. تو بہرحال اگر یہ سارا کچھ بچا لیا ہے اور آپ نئے چائنیز آئی پی پی سے یہ بات چیت بھی کر رہے ہیں، تو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، جس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جو بجلی پاکستان کو مل رہی ہے، پاکستانی عوام کو مل رہی ہے، وہ اتنی سخت ہے کہ ابھی تک اس میں ریلیف کے کوئی چانسز ہمیں نظر نہیں آ رہے. بہرحال گورنمنٹ کا ایک کلیم ہے 10 ماہ کی پنجاب کی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے اندر اگر آپ کہیں شاید خرد و نوشی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جناب کہ بجلی اور گیس کے بلوں میں ریلیف مل گیا، تو ایسا بالکل نہیں بالکل ایسے ہے. ہی. لوگ اسی طرح تنگ ہے. ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کروں تو ہیلتھ کی فیسلٹیز پنجاب میں اسی طرح جیسے باقی صوبوں بالکل میں بجلی ہو یا پھر جی اگر گیس کی قیمتوں کی ناظرین اگر ہم بات کریں تو مصدق ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں جو کہ حکومتی عہدیدار ہیں کہ اس میں 800 جو ہے وہ فیصد تک اضافہ کیا گیا، اور ابھی مزید اضافے کے امکانات بھی ہیں. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دیں اجازت، پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.